अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक बहुत संजीदा मौजू पर बात कर रहे हैं और इसकी बुनियाद ये है कि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि कैंसर के बारे में कुछ बात कीजिए। देखिए, कैंसर के बारे में टेक्निकल मवाद तो बहुत ज़्यादा मौजूद है जो कि डॉक्टर्स के लिए है या उन लोगों के लिए है जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के साथ जिनका ताल्लुक़ है, मगर ये गुफ्तगू मैं आम इंसानों के लिए कर रहा हूँ। आम से मुराद ये है कि जिनको डॉक्टरी का कोई इल्म नहीं है। तो आपको ये बात सुनकर तशवीश भी होगी और एक तरह की हैरत भी होगी कि पूरी दुनिया में जो अभी इस साल के स्टैटिस्टिक्स आए हैं तो हर 1 लाख लोगों में से 440 लोगों को कैंसर होने का इम्कान है। पूरी दुनिया के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, गो कुछ इलाक़ों में कैंसर ज़्यादा होता है और कोई ख़ास किस्म का कैंसर है जो किसी ख़ास जोग्राफियाई इलाके में बहुत ज़्यादा होता है। मसलन चाइना के कुछ इलाके हैं जहाँ खुराक की नाली का कैंसर बहुत कॉमन है। इसी तरीके से कुछ इलाके हैं दुनिया में जहाँ लंग का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसी तरीके से एक और हमारे जिस्म का कैंसर होता है जिसको हम सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास कहते हैं, तो एक ख़ास किस्म के इलाके में उसका इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो गो मुख्तलिफ़ इलाकों में इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें कि सारे जो जिस्म के अज़ा के कैंसर हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 440 मरीज़ 1 लाख की आबादी में से कैंसर के मरीज़ होते हैं। और उसमें से जब उसको फर्दर स्टडी किया गया तो ये देखा कि उनमें से 163 मरीज़ जो हैं वो कैंसर से नहीं बचते और बाकी जो हैं वो शफायाब हो जाते हैं या वो इस हद तक बीमार नहीं होते कि कैंसर की वजह से उनकी जान चली जाए। मगर 163 मरीज़ हर 1 लाख की आबादी में से कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए हम सबको पता होना चाहिए कि कैंसर है क्या। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको ये बात बताऊं और आपसे ये गुजारिश है कि इसको बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए, हमारा जो पूरा जिस्म है ये जिस यूनिट से मिलकर बना है, यानी जो सबसे छोटा सा छोटा जिंदा हिस्सा हमारे जिस्म का है उसको सेल कहते हैं। सेल, एक सेल जो है वो यानी एक पूरी ज़िंदगी होती है और हमारा जिस्म ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के साथ मिलकर बना है। अच्छा, ये जो सेल हैं ये बॉडी में टूटते रहते हैं और ये ख़त्म होते रहते हैं और उनकी जगह पे नए सेल्स बनते रहते हैं। हमारे जिस्म के कुछ आज़ा ऐसे हैं जिनके सेल्स बहुत आहिस्ता से ज़ाया होते हैं और कुछ हैं जो कभी भी ज़ाया नहीं होते, जिसमें हमारे जो दिमाग के सेल हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, ये बहुत जल्दी रिप्लेस नहीं होते। और कुछ सेल्स तो ऐसे हैं कि वो हमेशा रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के सेल ऐसे हैं जो बहुत रैपिडली चेंज होते हैं। जैसे हमारे खून के जरसूमे हैं, ये जो खून के सेल हैं वो तकरीबन 90 दिन के बाद सारे के सारे पुराने चले जाते हैं और नए आ जाते हैं। इसी तरह हमारी जिल्द के सेल जो हैं ये झड़ते रहते हैं और नीचे से नए आते रहते हैं। इसी तरह हमारी खुराक की नाली के अंदर जो सेल्स हैं वो भी जिस्म से जुदा होते रहते हैं और नए सेल आते रहते हैं। तो ये तोड़ फोड़ का, ज़िंदगी और मौत का ये खेल हमारे तमाम सेल्स में हर वक्त चलता रहता है। तो अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत निज़ाम बनाया है कि जो ही नए सेल टूटते हैं, पुराने सेल टूटते हैं और नए सेल बन जाते हैं। अच्छा, इन नए सेल्स का बनना एक ज़रूरत की हद तक रहता है और जब वो हद आ जाती है तो कुदरत का अपना एक निज़ाम है जिससे वो ग्रोथ रुक जाती है। मगर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म के अज़ा के कुछ सेल एक तो एबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी नॉर्मल नहीं रहते, और दूसरा वो इस तरह ग्रो करना शुरू कर देते हैं कि वो किसी जिस्म के ज़ाब्ते के मातहत ग्रो नहीं करते मगर अपनी मर्जी से ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा अगर किसी को जिगर का कैंसर होगा तो उसका मतलब ये होगा कि जिगर के अपने सेल वो बढ़ना शुरू हो गए और वो जिस्म का जो निज़ाम है, जो ब्रेक लगाने का निज़ाम है, रोकने का, वो उसको बिल्कुल नहीं मानते और वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा का कैंसर हो सकता है। सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक जिस्म के किसी हिस्से में भी कैंसर हो सकता है। तो इसका नाम है कैंसर। कैंसर कोई बाहर से जरासीम की वजह से नहीं होता, कैंसर कोई सोजिश नहीं होती, बल्कि जिस्म के अपने ही सेल बेकाबू हो जाते हैं। यानी इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, जिसे कहते हैं, अपना आप से ही, यानी घर के अंदर ही लुटेरे पैदा हो जाते हैं, अपनी औलाद में से डाकू पैदा हो जाते हैं। तो अपने सेल जो है वो खुद ही इतने बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि वो एबनॉर्मल होकर अपने आप को खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता किसी के जिगर में एक रसौली हुई जिसको कैंसर कहते हैं, तो इसका नुकसान क्या है?
ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیومر بڑھتا 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 مختلف جگہوں پر دباؤ، فرض کریں جو جگر کی نالی جا رہی ہے اس کو دباؤ ڈال دے گا، دباؤ ڈالے گا تو یرکان ہو جائے گا، اور اگر یہ ساتھ ساتھ بڑھتا بڑھتا فرض کریں وہ جو خون کی شریان جا رہی ہے اس کو دبا دے گا تو اس کی وجہ سے خون کا دوران ختم ہو جائے گا. یعنی لوکل پریشر کی وجہ سے ٹیومر نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے. اس طرح دماغ میں ایک رسولی ہوتی ہے، پیچوٹری ٹیومر کہتے ہیں، تو وہ جب بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کے قریب وہ رگیں جا رہی ہیں جو کہ بینائی کو کنٹرول کرتی ہیں، تو جب وہ اس پہ پریشر ڈالتا ہے تو آدمی نابینا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے پیشاب کی نالی بند ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے سانس کی نالی بند ہو سکتی ہے، اسی طرح خوراک کی نالی بند ہو سکتی ہے. تو یہ جو لوکل پریشر ڈالتا ہے، ایک تو کینسر کا یہ نقصان ہوتا ہے. دوسرا جو ایک اور بہت نقصان ہوتا ہے کہ اس کے کچھ سیل ٹوٹ کے خون کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے کسی اور جگہ پر بھی چلے جاتے ہیں، جن کو ہم عام زبان میں کینسر کی جڑیں کہتے ہیں یا کینسر کے میٹاسٹیسز کہتے ہیں، سیکنڈریز بھی ان کو کہتے ہیں. یعنی فرض کریں کسی کو چھاتی کا کینسر ہے تو اس کی جو جڑیں ہیں وہ نکل کر دماغ میں چلی گئیں، یا وہ وہاں سے نکل کر جگر میں چلی گئیں، یا وہاں سے نکل کر ہڈیوں میں چلی گئیں. تو جہاں جائیں گی اس عضو کو بھی یہ کمزور کر دیں گی. جیسے اگر ہڈیوں میں جائیں گی تو ہڈیوں کا درد ہونا شروع ہو جائے گا، ہڈیاں بھربھری ہو جائیں گی، ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، فریکچر ہو سکتا ہے. تو یہ دوسرا نقصان ہوتا ہے کینسر کا. اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کینسر ہے وہ ایسے مادے پیدا کرتا ہے جو جسم کے سارے افعال کو، سارے کے سارے کاموں کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بھوک لگنی بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا، جس کی وجہ سے وزن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جسم کا جتنا بھی توانائی کو جنریٹ کرنے کا نظام ہے وہ سارا کا سارا متاثر ہو جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یا تو لوکل پریشر کی وجہ سے، یا وہ جو جڑیں ہیں ان کی وجہ سے، یا جو پورے جسم کے اوپر جو اثرات ہوئے ہیں جس کو ہم سسٹیمک ایفیکٹس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو یہ ہے کینسر. اچھا، اب میں کچھ باتیں اور بہت ضروری، مجھے پتہ ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی مگر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ معلومات ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. اور کوشش کیجیے گا کہ اپنے تمام اور جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ معلومات شیئر کریں. اچھا، اب کینسر کا پتہ کیسے لگے؟ کینسر کا پتہ لگانے کے لیے میں آپ کو کچھ موٹی موٹی علامات بتاؤں گا. ان علامات میں سے کوئی بھی علامت ہو تو اس بات کا امکان ہے کہ کینسر ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے بالکل وہم میں بھی نہیں آ جانا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ علامت ہو تو اس کی وجہ سے کینسر ہی ہے. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے جسم پر کسی بھی گلٹی کا نمودار ہونا. آپ کے جسم پر کوئی چیز ایب نارمل ہے، چہرے پر، جسم کے کسی حصے کے اوپر. میں بعد میں خواتین اور مردوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون کون سے کینسر کہاں کامن ہے. تو پلیز یاد رکھیے، آپ کے جسم پر کسی بھی جگہ پر کوئی گلٹی نمودار ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کینسر نہ ہو، لیکن آپ ضرور کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ کینسر نہ ہو. گلٹی. نمبر 2، اگر آپ کے جسم کے کسی بھی سوراخ میں سے، اوریفس میں سے، یعنی ناک، یعنی منہ، یعنی کان، یا پیشاب اور پخانے کے، یا زنانہ رستہ، ان میں سے کسی میں سے اگر خون آنا شروع ہو جائے تو یہ ایک کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. 2 باتیں. تیسرا، اگر آپ کو کھانسی آ رہی ہے اور یہ کھانسی کسی عام کھانسی کی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی اور یہ مسلسل ہوئے جا رہی ہے تو یہ کینسر کی علامت، پھیپھڑے کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. تیسری بات. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو مسلسل قبض رہ رہی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہی، یا پخانے کا نظام تھوڑا درم برم ہوا ہے، تبدیل ہوا ہے اور وہ مسلسل ہوئے جا رہا ہے، تو یہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، خون آنے کے علاوہ. اچھا، اگلی بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر بغیر کسی وجہ کے آپ کا وزن گر رہا ہے، یعنی آپ بالکل ٹھیک ہیں مگر آپ کا وزن مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک کینسر کی وجہ ہو سکتی ہے. اسی طرح پیٹ پھول جائے اور اس کے اندر پانی پڑ جائے اور آپ کو الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ لگے یا کیسے پتہ لگے کہ پیٹ میں پانی ہے، تو یہ بھی ایک کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں جن کو آپ. اچھا، دوسری ایک اور بات، اگر آپ کو یرکان ہو جائے، اور خاص طور پر یہ پین لیس یرکان ہو، کہ درد آپ کو نہ ہو لیکن آنکھیں پیلی ہونی شروع ہو جائیں اور وہ بڑھتی جائیں،
تو یہ بھی کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں, میں پھر بھی ان کو جلدی سے دہراتا ہوں. جسم میں کہیں بھی کوئی گلٹی بن جائے, جسم کے کسی بھی بیرونی راستے سے, کسی بھی راستے سے خون آنا شروع ہو جائے, اگر آپ کا وزن گرنا شروع ہو جائے, اگر آپ کو یرقان ہو جو کہ بڑھتا ہی جائے, اس کے علاوہ آپ کو بھوک لگنا بغیر کسی وجہ کے بند ہو جائے, اگر آپ کو قبض یا پخانے کا نظام جو ہے وہ بدلا ہوا اور دھرم برم ہوتا ہوا نظر آئے, تو پلیز آپ یاد رکھیے کہ یہ کینسر کی ارلی, اور کھانسی ایک چیز رہ گئی کہ کھانسی ہو جو ٹھیک نہ ہو رہی ہو, تو یہ کینسر کی ارلی علامات میں سے ایک علامت ہے. اچھا, اس طرح کی کوئی بات ہو تو کینسر ہو بھی سکتا ہے, کینسر نہیں بھی ہو سکتا, اس لیے وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ آپ فوراً ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں. اچھا, ڈاکٹر اس کے بعد تو جو ڈاکٹر صاحب کریں گے, کوالیفائڈ آدمی, وہ تو آپ کو انشاءاللہ العزیز وہ آگے ان کا ڈومین ہے کہ آگے آپ کو کیا کریں گے. آپ کو جو چیزیں آنی چاہیے, پتہ ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ کینسر کی عموماً 4 سٹیجز ہوتی ہیں. 4 سٹیجز ہوتی ہیں. سٹیج 1 عموماً ہر کینسر کی سٹیجنگ کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے, لیکن عموماً اگر آپ کا کینسر صرف اسی آرگن کے اندر ہے, یعنی کسی کی چھاتی میں کینسر ہے, صرف چھاتی میں ہی ہے, تو اس کو ہم سٹیج 1 کہتے ہیں. اگر وہاں سے نکل کر جو اس کے قریب غدود ہیں ان میں بھی چلا گیا ہے تو سٹیج 2 کہتے ہیں. اگر اور زیادہ پھیل گیا تو سٹیج 3 کہتے ہیں, اور اگر وہ پوری باڈی میں پھیل گیا ہے یا اس کی جڑیں پھیل گئی ہیں تو ان کو سٹیج 4. یہ میں نے موٹی موٹی بات بتائی ہے. دیکھیے, سٹیج 1 اور سٹیج 2 میں اگر آپ نے بیماری کو پکڑ لیا تو یہ تو انشاءاللہ العزیز بہت حد تک جہاں کا بھی کینسر ہو وہ قابل علاج ہے. کہیں کا بھی کینسر ہو, اگر سٹیج 1 اور سٹیج 2 میں پکڑے, یعنی بیماری ابھی اپنے اسی عضو کے اندر موجود ہے, تو وہ اس کا علاج. لیکن جب سٹیج 3 سے سٹیج 4 چلی جائے تو تھوڑی سی سیریس ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ ضرور یاد رکھیے کہ پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا. علاج تھوڑا سا لمبا ہوگا, علاج کے ریزلٹس کے بارے میں بہت یقین سے نہیں کہا جا سکے گا, لیکن پھر بھی قابل علاج ہے. سٹیج 1 اور سٹیج 2 میں تو ہمارے بہت سارے مریض بڑی آنت کے کینسر کے اور چھاتی کے کینسر کے اور تھائرائڈ کے کینسر کے, وہ اللہ کے فضل سے 20-20 30-30 سال سے بالکل زندہ ہیں اور اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں. تو اسی لیے میری یہ ویڈیو بنانے کا اور آپ کو پیغام دینے کا یہ مقصد ہے کہ کینسر ایک موذی مرض ہے, ایک جان لیوا مرض ہے, ایک بہت خوفناک مرض ہے. لیکن اگر ہم تھوڑے سے ہوشیار ہوں, ویجیلنٹ ہوں, اور اس بیماری کو سٹیج 1 اور سٹیج 2 میں, یعنی جو میں نے علامات بتائی ہیں انہی علامات کے شروع ہوتے ہی رابطہ کر لیں, تو انشاءاللہ العزیز یہ بیماری پکڑی جا سکتی ہے اگر ہو, اور یہ قابل علاج ہے. اچھا, اب کچھ تھوڑا سا آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عموماً کینسر کا علاج کس طریقے سے کیا جاتا ہے. عموماً کینسر کے لیے 4 ہتھیار ہیں. پہلا ہتھیار ہے آپریشن, یعنی اس کو آپریشن کر کے نکال دینا. دوسرا ہتھیار ہے کیمو تھراپی. کیمو تھراپی سے مراد وہ ٹیکے ہیں جو کہ کینسر کو مارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور جو تیسرا اس کا علاج ہے اس کو ریڈیو تھراپی کہتے ہیں, جس میں شعاؤں کے ذریعے کینسر کو تباہ کر دیا جاتا ہے. اور کچھ کینسرز کے لیے ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جسے ہارمونل کہتے ہیں, جس میں ایک اور طرح کی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ ہارمون کہلاتی ہیں. ان کو دینے سے, خاص طور پہ چھاتی کا کینسر ہے اس میں یہ بہت کارگر ہوتا ہے, تو وہ ہارمون کی اسپیشل ہارمون دینے, کچھ کینسرز تو ان کو ہارمون دینے سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ فیصلہ بہرحال آپ کے ڈاکٹر صاحب کریں گے کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے. تو آخر میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مردوں کے اندر جو کامن کینسر ہیں وہ لنگ کا, پھیپھڑوں کا کینسر ہے مردوں کے اندر. اسی طرح مردوں کے اندر معدے کا کینسر, یعنی اگر پخانہ, جیسے میں نے کہا, کالے رنگ کے پخانے آنا شروع ہو جائیں اور ساتھ آپ کو یعنی پیٹ میں یہاں کو گلٹی محسوس ہو تو اور کھانا کھانے میں دقت ہو, معدے کا کینسر مردوں کے اندر کامن ہے. اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر بڑی آنت کا کینسر, یہ مردوں میں کامن ہے. اس کے علاوہ پروسٹیٹ گلینڈ, یعنی پیشاب کے اخراج کے قریب ایک گلینڈ ہوتا ہے, اس میں پیشاب رک جاتا ہے, تو یہ بھی مردوں کے اندر کامن ہے. اور عورتوں کے اندر چھاتی کا کینسر بہت کامن ہے. اور اس کے علاوہ جو بچہ دانی کا منہ ہے جس کو ہم سروکس کہتے ہیں, اس کا کینسر وہ بھی بہت کامن ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی کینسر ہیں وہ تو مردوں اور عورتوں میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ دونوں کے اندر کامن ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. ان تمام کینسرز کا الگ الگ سے بھی آپ کو ڈیٹا مل جائے گا کہ جیسے چھاتی کے کینسر سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں, بڑی آنت سے کینسر سے کیا طریقے ہیں, اس کے جو لنگ کینسر ہے اس سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو عمومی طور پر کہی جاتی ہیں
کہ کینسر کے بچاؤ کے اندر بہت ضروری ہیں یا بہت اہم ہیں. ان میں سے ایک ہے سگریٹ کا نہ پینا, کسی بھی نشہ آور دوا, کسی بھی نشہ آور ڈرگ اور الکوہل شراب, اس سے ممانعت. اسی طریقے سے بہت زیادہ سموکڈ فوڈ, بھنی ہوئی فوڈ, بہت زیادہ تلی ہوئی خوراک, اس کے ساتھ پرہیز. اس کے علاوہ اچھی ہیلدی ڈائٹ, ایسی ڈائٹ جس میں فیٹ بہت زیادہ نہ ہو, پروٹین زیادہ نہ ہو, اینیمل پروٹین زیادہ نہ ہو, بلکہ سبزیاں اور پھل وغیرہ زیادہ ہوں, تو وہ کینسر سے بچاؤ کے اندر معاونت ہوتی ہے ان سے. اور اسی طرح سٹریس فری لائف, یعنی لائف میں سے سٹریس کو نکال دیا جائے. تو یہ کچھ جرنل فیکٹر ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر یہ سب احتیاط بھی کی جائے تو بعض لوگوں میں بدقسمتی کے ساتھ ان کے موروثی طور پر جینیٹیکلی ان کے اندر کینسر کو ہونا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہی بات ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ وہ جو 5-10 میں نے آپ کو باتیں بتائی تھیں, اللہ نہ کرے کہ اگر وہ باتیں موجود ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس پہنچنے پر کینسر ایک عام مرض کے طور پر ٹریٹ کی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ العزیز اس کا علاج ممکن ہے. میں ابھی یہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس سلسلے میں بہت سارے سوالات آئیں گے, تو میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ وہ ان تمام سوالات کو دیکھیں, اور اگر ضرورت ہوئی تو میں انشاءاللہ ان کے جواب کے لیے ایک اور بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ میں حاضر ہوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو تھوڑی سی میں نے کوشش کی ہے اس کے ذریعے اگر کسی کا بھلا ہو سکتا ہو, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی حفاظت میں رکھے, آپ سب کو اپنی حفاظت